मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तवक्कलतु अलल हय्य अल्लज़ी ला यमूत उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुन बिल इबाद वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह अन्नौल अव्वलु हुरूफ़ुन तजुर्रुल इस्म फ़क़त। बेशुमारी जो है कल से हमने अवामिल जो किताब है शरह मियत आमिल उसको शुरू किया हुआ है और अर्ज़ किया था आप भाइयों की खिदमत में कि टोटल जो अवामिल हैं इसके अंदर वो 100 हैं। उनकी तकसीम इस तरह थी कि लफ्ज़िया और मानविया। लफ्ज़िया जो आमिल थे उनको फिर 2 हिस्सों में तकसीम किया था, समाइया क़ियासिया। समाइया 91 आमिल हैं और क़ियासिया 7 हैं। 91 और 7 98 हो जाएगा और 2 आमिल मानवी हैं, तो टोटल हमारे जो अवामिल हैं वो 100 हो जाएंगे। तो फिर साहिब किताब फरमा रहे हैं कि वो जो अवामिल समाइया हैं उनको ना 13 नौं के ऊपर तकसीम किया गया है। यानी फरमाएंगे अन्नौउल अव्वलु अन्नौउस सानी, करते करते जो है ना मतलब है 13 नौ जब ख़त्म होंगी ना तो अवामिल समाइया ख़त्म हो जाएंगे और जब अवामिल समाइया ख़त्म होंगे तो इस 100 में से 91 आमिल हमारे ना मतलब है पूरे हो चुके होंगे। फिर हम अवामिल क़ियासिया को शुरू करेंगे। तो इन अवामिल समाइया जो 13 नौं के ऊपर मुश्तमिल हैं, जो पहली नौ है उसको हम शुरू करने लगे हैं। पहली नौ जो है हुरूफ़ जारा के बारे में है, यानी ऐसे कहूँ वो हुरूफ़ जो सिर्फ़ इस्म को जर देते हैं, इनके बारे में है। वो हुरूफ़ जो सिर्फ़ इस्म को जर देते हैं इनको हुरूफ़ जारा का नाम दिया जाता है। हुरूफ़ जारा ये कितने हैं जी? हुरूफ़ जारा 17 हैं। तो इनका ना मैं एक शेर आपकी खिदमत में पढ़ता हूँ तो वो सारे ना इस शेर के अंदर ना 17 की 17 ना वो आ जाते हैं। तो ये अगर हम लोग शेर याद कर लेना तो सारे हुरूफ़ जारा गोया कि हमारे हाथ में आ गए हैं। देखें इनको इस शेर में यूँ जमा किया गया है। 17 हुरूफ़ जारा जो हैं बाओ ताओ काफ़ो लामो वाओ मुनज़ो मुज़ खला रुब्बा हाशा मिन अदा फ़ी अन अला हत्ता इला। एक मरतबा फिर सुने और बेशक इसको आप फिर दर्ज कर लेना। बाओ ताओ काफ़ो लामो वाओ मुनज़ो मुज़ खला रुब्बा हाशा मिन अदा फ़ी अन अला हत्ता इला। यानी ये किताब में तो मुमकिन है आगे पीछे हूँ, लेकिन ये जो शेर है ना इसमें ना मतलब है सारे जो है ना जमा हो गए हैं, लिहाजा मैंने ये शेर आपकी खिदमत में पढ़ दिया है। अब इनमें से जो हुरूफ़ जारा हैं मसलन हुरूफ़ जारा यानी वो हुरूफ़ जो सिर्फ़ इस्म को जर देते हैं और सिर्फ़ इस्म के साथ मखसूस हैं, इस्म पे दाखिल होते हैं और उनको जर देते हैं। हुरूफ़ जारा जो है ना ये 17 हैं और इनमें से जो पहला है वो बा है मेरे अज़ीज़ों। हुरूफ़ जारा में से पहला बा है। बा के 10 मानी जो है ना बयान हुए हैं इस किताब के अंदर। बा के 10 मानी हैं। पहला जी नंबर 1 बा का जो मानना है वो बा जो है इल्साक के लिए आती है। अलबाओ लिल इल्साक, बा इल्साक के लिए आती है। इल्साक का क्या मानना है जी? इल्साक का मानना है इत्तिसालु शय बिशय, एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ मुत्तसिल होना। मुत्तसिल ना मिलना, एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ मुत्तसिल होना, ये पहला माना है। फिर ये जो इल्साक है ना मेरे अजीज़ों,
الصاق کے پھر دو مطلب ہے طرح کی ہوتی ہے، الصاق حقیقی اور ایک ہوتا ہے الصاق مجازی۔ الصاق حقیقی کا کیا معنی ہے؟ الصاق حقیقی یعنی حقیقتاً جو ہے نا ایک چیز جو ہے دوسری چیز کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور متصل ہے، اس کو کہتے ہیں الصاق حقیقی۔ جیسے مثلاً عرض کروں بے ہی داؤن، دا مرض کو کہتے ہیں، بے کی ضمیر ہے کسی کی طرح لوٹ سکتی ہے، مثلاً بے زیدن، بے ہی، اس کے ساتھ بیماری جو ہے نا وہ چمٹی ہوئی ہے۔ بہتر جانتے ہیں آپ کہ جب کسی کو خدا نخواستہ کوئی بخار ہو یا کوئی بیماری ہوتی ہے تو وہ کوئی باہر نظر آتی ہے، وہ بالکل بدن کے اندر کیا ہوتی ہے، وہ چمٹی ہوئی ہوتی ہے، بے ہی داؤن، اس کے ساتھ مرض جو ہے نا چمٹی ہوئی ہے۔ یہ کس کی ہو جائے گی مثال جی؟ الصاق حقیقی۔ دوسرے ہوتا ہے الصاق مجازی۔ الصاق مجازی کا مطلب یہ ہے کہ واقعاً اس کے ساتھ جو ہے نا وہ اتصال نہیں ہے، قریب سے وہ بندہ گزرا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ مثلاً وہ متصل ہوا ہے۔ جیسے مررت بزیدن، میں زید کے پاس سے گزرا، یہاں با کس معنی میں آئی ہے؟ یہاں با جو ہے نا مطلب ہے الصاق مجازی کے معنی میں ہے، مجازن کہا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ وہ متصل ہوا، ورنہ وہ کوئی یہ تو نہیں ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ بالکل بدن کو رگڑتا ہوا جو ہے نا وہ آگے گزرا ہے، میں زید کے پاس سے گزرا نہیں، قریب سے گزرا ہے، زید کہیں بیٹھا تھا اس کے قریب سے جو ہے نا وہ گزرا ہے، تو کہہ رہا ہے کہ مثلاً میں زید کے پاس سے گزرا، یہاں بالکل وہ اتصال حقیقی نہیں ہے بلکہ قریب سے گزرا ہے، اور لہذا اس کو کیا کہا جاتے ہیں؟ الصاق مجازی۔ الصاق مجازی کی کیا مثال دی ہے جی؟ مررت بزیدن، میں زید کے پاس سے گزرا۔ یہ ہے جی پہلا معنی با کا۔ با کا پہلا معنی کیا ہوا جی؟ الصاق کے لیے آتی ہے۔ پھر الصاق کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، الصاق حقیقی، الصاق مجازی۔ الصاق حقیقی یعنی واقعاً دو چیزوں کا ایک دوسرے کے ساتھ متصل ہونا، ایک چیز کا دوسری کے ساتھ، اور الصاق مجازی میں مجازن کہتے ہیں کہ ایک چیز دوسری کے ساتھ متصل ہے۔ اور حقیقی کی مثال کیا دی ہے جی؟ بے ہی داؤن، اور مجازی کی مثال مررت بزیدن۔ با کا جی دوسرا جو معنی ہے وہ استعانت ہے۔ استعانت یعنی مدد کو طلب کرنا۔ جیسے مثال دیکھیں، استعانت طلب مدد، طلب مدد کے لیے آتی ہے با۔ کتبت بالقلم، کیا معنی جی؟ کتبت بالقلم، میں نے قلم کے ذریعے سے لکھا، یا کہیں میں نے قلم کی مدد سے لکھا، تو یہاں جو با ہے وہ کس کے لیے آئی ہے جی؟ با یہاں استعانت کے لیے آئی ہے، مدد کے لیے آئی ہے۔ اور تیسرا جو معنی ہے یہ تو واضح ہے، تیسرا معنی جو با کا ہے وہ ہے تعلیل۔ با نا تعلیل کے لیے آتی ہے۔ تعلیل کیا مطلب؟ تعلیل علت کے لیے، وجہ کے لیے آتی ہے۔ جیسے ایک اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ جس میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تم نے ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجلا، تم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا۔ ظلم کی وجہ کیا جی؟ کیوں ظلم کیا؟ باتخاذکم العجلا، بچھڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا۔ یعنی بچھڑے کو معبود پکڑنے کی وجہ سے نا تم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا۔ تین معنی ہو گئے عزیزو۔ اور چوتھا معنی جو ہے نا با کا وہ آتا ہے مصاحبت کے لیے۔ مصاحبت، مصاحبت کا کیا معنی ہے؟ ہمراہی، ساتھ، ساتھ کے معنی میں ہوتی ہے، ہمراہی کے معنی میں ہوتی ہے۔ جیسے مثلاً عرض کرتا ہوں، اشتریت الفرس بسرجہ، اشتریت الفرس، میں نے گھوڑا خریدا
باب مانا ما یعنی ساتھ کے ہے، بے سرج ہی زین سمیت، میں نے گھوڑے کو خریدا زین کے ساتھ، زین کے ہمراہ جو ہے خریدا، یہاں با کس معنی میں ہے؟ ما کے معنی میں ہے۔ اور جو پانچواں معنی ہے با کا وہ تعدیہ ہے، یعنی متعدی کرنے کے لیے آتی ہے۔ اگر کوئی ہو نا فعل لازم اور اس کو متعدی کرنا ہو تو با کے ذریعے سے متعدی کیا جاتا ہے۔ با کا ایک معنی یہ ہے، پانچواں معنی کہ با متعدی کرنے کے لیے آتی ہے۔ جیسے مثلاً عرض کروں ذہب اللہ بنورہم، یہاں با کس معنی میں ہے؟ متعدی کرنے کے لیے ہے۔ ذہب اللہ بنورہم یعنی اللہ ان کے نور کو لے گیا۔ یا دوسری مثال جی، ذہبت بزیدن کا معنی یہ ہے اے اذہبتہ، ٹھیک ہے، میں اس کو لے گیا۔ 5 معنی ہو گئے عزیزو۔ چھٹا معنی کیا ہے جی؟ للمقابلہ، مقابلہ کے لیے آتی ہے۔ جیسے جی اشتریت العبد بالفرس، مقابلہ کیسے؟ یعنی بتانا چاہ رہا ہے کہ میں نے غلام خریدا بالفرس، گھوڑے کے مقابلے میں، یعنی گھوڑے کے بدلے میں نے غلام کو خریدا، گھوڑا دیا اور جو ہے غلام خریدا، مقابلے کے لیے آ رہی ہے با۔ چھٹا معنی جی۔ اور 7واں معنی جو ہے نا با کا، وہ با جو ہے نا قسم کے لیے آتی ہے۔ جیسے جی باللہ لأفعلن کذا، اللہ کی قسم میں ایسا ضرور کروں گا، قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ میں ایسا کام ضرور کروں گا۔ اور 8واں معنی جو ہے با کا وہ ہے للاستعطاف، استعطاف کا کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ طلب رحم کرنا، طلب رحم کرنا، رحم کو طلب کرنے کے لیے بھی با آتی ہے۔ جیسے جی ارحم بزیدن، ارحم بزیدن، تم زید کے اوپر کیا کرو؟ رحم کرو۔ اور نامہ جو معنی ہے وہ یہ ہے ظرفیت کے لیے آتی ہے با، ظرفیت۔ زید بالبلد، زید شہر میں ہے، ظرفیت کے لیے آئی ہے، یعنی گویا کہ زید کی جو وہ جگہ ہے وہ کیا بتائی رہی ہے؟ جو اس کے لیے ظرف بن رہا ہے وہ شہر ہے، زید شہر میں ہے۔ اور 10واں معنی جو ہے با کا وہ زیادت ہے، با زیادہ ہوتی ہے۔ زیادہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی مطلب تاکید کے لیے تو آتی ہے ویسے، لیکن اگر با کو حذف کر دیا جائے تو پھر کوئی مطلب ہے فرق نہیں پڑتا ہے، زیادہ ہونے کا مطلب ہی ہے، معنی میں نہ خلل نہیں پڑتا ہے۔ تو یہ جی جو اس کی مثال ہے لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، یہ جو بے ایدی پہ با ہے نا یہ کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ تو کیا ہو گیا جی؟ مطلب یہ ہوا ہمارا کہ با کے کتنے معنی ہیں جی؟ 10 معنوں کے لیے با جو ہے استعمال ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ پھر آ جائیں، با کا کیا معنی جی؟ الصاق کے لیے با آتی ہے۔ پھر الصاق کی 2 قسمیں، الصاق حقیقی، الصاق مجازی۔ 2 با استعانت کے لیے آتی ہے، مثال دی ہے، تعلیل کے لیے آتی ہے۔ 4 با مصاحبت کے لیے آتی ہے۔ 5 تعدیہ کے لیے آتی ہے۔ نمبر 6 مقابلہ کے لیے آتی ہے۔ نمبر 7 قسم کے لیے آتی ہے۔ نمبر 8 ظرفیت کے لیے آتی ہے۔ اور نمبر 9 استعطاف کے لیے آتی ہے۔ نمبر 10 زیادہ ہوتی ہے۔ یہ 10 معنی ہیں با کے۔ تو اب آئیے عبارت میں میرے خیال میں نا ہم یہ کرتے ہیں کہ با کے یہ جو 10 معنی ہم نے پڑھے ہیں نا، پہلے اس کو عبارت سے پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے ہم دوسرے حرف کی طرف دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النوع الاول، پہلی نوع جی، یہ میں ادھر سے عرض کر دوں کہ النوع موصوف ہے، الاول اس کی نا صفت ہے۔
جب بھی یہ حقیر فقیر سراپہ تقصیر کا تجربہ ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے، جب پہلے کلمے پہ بھی نظیر ہو، الف لام لگی ہوئی ہو، اور دوسرے پر بھی الف لام لگی ہوئی ہو، تو وہ آپس میں موصوف صفت ہوتے ہیں، صفت موصوف کہیں یا موصوف صفت، وہ دونوں کلمے، یعنی پہلے کلمے پر بھی الف لام ہو، دوسرے کلمے پر بھی الف لام ہو، تو وہ موصوف صفت ہوتے ہیں۔ لیکن بہت ہی کم ہے مورد، کہیں مطلب ہے ممکن ہے الف لام لگی ہوئی ہو دونوں پر، لیکن وہ آپس میں نا موصوف صفت نہ بن رہے ہوں، وہ بہت ہی شاذ ہے۔ لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسی غالبی قاعدہ کو مد نظر رکھیں گے، آسانی میں رہیں گے۔ پھر وہ جو جہاں الف لام بھی لگی ہوئی ہوتی ہے اور صفت موصوف بھی نہیں ہوتے، وہ کسی قرینے سے یا اور پھر وہ مطلب نا پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن یہ آپ رکھیں، آپ بڑی آسانی میں رہیں گے کہ پہلے کلمے کو دیکھیں الف لام اس پہ ہے، دوسرے کو دیکھیں الف لام ہے، تو اس کو آپ بنا لیں گے کہ یہ جی کیا بن رہے ہیں، آپس میں موصوف صفت ہیں۔ اور پھر موصوف صفت کا جو اعراب ہوگا نا وہ ایک ہوتا ہے، جو موصوف کا اعراب ہے وہ اعراب صفت کا ہی ہے، موصوف کو دیکھ کے اعراب آپ نے دینا ہوتا ہے۔ النوع الاولو، ٹھیک ہے، النوع موصوف، الاولو اس کی صفت ہے۔ پہلی نوع جی، حروف تجر الاسم فقط، وہ حروف جو صرف اسم کو جر دیتے ہیں۔ وَتُسَمَّى حُرُوفًا جارتاً، اور ان حروف کو حروف جارہ کا نام دیا جاتا ہے۔ وَهِيَ سَبْعَةَ عَشَرَ حَرْفًا، اور یہ 17 حروف ہیں۔ پہلا جو ہے الباء، با ہے۔ اس با کی شروع کرنے سے پہلے ایک دو باتیں ساتھ اور بھی عرض کر دوں کہ یہ تجرو بھلا کیا ہے عزیزو، تجرو فعل ہے، جرہ یجرو سے یہ کیا ہے جی، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، فعل مضارع کا واحد مؤنث غائبہ کا صیغہ ہے۔ تجرو، جرہ یجرو، تجرو سے ہے۔ اور یہ جو تسمہ ہے یہ کون سا فعل ہے جی، فعل مضارع مجہول ہے، فعل مضارع مجہول ہے۔ الباء للالصاق، با الصاق کے لیے، الصاق کا کیا معنی جی، وہو اتصال الشیء بالشیء، الصاق کیا ہے، ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ ملا ہوا ہونا۔ اما حقیقتاً، یہ جو ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ ملا ہوا ہونا ہے یا حقیقتاً ہے، نہ وہ جیسے بہی داؤن، بہی اس کے ساتھ جو ہے نا مرض وہ چمٹی ہوئی ہے، بہی داؤن۔ و اما مجازن، اما حقیقتاً کی مثال تھی، و اما مجازن یعنی کیا مطلب، ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ متصل ہوتی ہے مجازن، نہ وہ جیسے جی مررت بزیدن، میں زید کے پاس سے گزرا، ٹھیک ہے، اے حرف تفسیر ہے، اے نا حرف تفسیر ہے، اس کی وضاحت کر رہا ہے، مررت بزیدن، میں زید کے پاس سے گزرا، اے یعنی التصق مروری بمکان یقرب منہ زیدن، میرا گزرنا، مروری میرا گزرنا ایسے مکان سے ملا ہوا، میرا گزرنا ایسے مکان سے ملا، یقرب منہ زیدن، جس مکان کے قریب زید تھا، یعنی میں ایسے مکان کے قریب سے گزرا جس کے قریب کیا تھا، زید تھا۔ یہاں بھی دوسرا معنی شروع کرنے سے پہلے ہم تھوڑا دیکھ لیتے ہیں، مرارتو کیا ہے بلا، کون سا صیغہ ہے جی، واحد متکلم کا صیغہ ہے، مرارتو مرارنا فعل ماضی کا واحد متکلم کا صیغہ ہے، تو مرارتو میں فعل بھی ہے، فاعل بھی ہے، بے جار ہے، با زید مجرور ہے، ٹھیک ہے،
تو اسی سے ہی آپ دیکھ لینا کہ یہ جو جر دیتی ہے تو کہاں دی بزیدن، جار مجرور جو ہے مرارتوں کے متعلق ہوتا ہے۔ اور جو ای ہے یہ حرف تفسیر ہے، التصق پھر کیا ہے التصق فعل ماضی ہے، مرور مضاف ہو رہا ہے یہ کی طرف مروری، اور یہ التصق کا یہ بھی فاعل ہے۔ صحیح ہے۔ یقربو جی کیا ہے جی مثلا، تو کہیں گے جی فعل مضارع ہے، فعل مضارع معروف ہے، اور من ہو جار مجرور ہے جی، زید کیا ہے یقربو کا فاعل ہے۔ یہ بھی تھوڑا تھوڑا عرض کر رہا ہوں، ممکن ہے کہ ابتدا میں نا تھوڑا مشکل ہو، لیکن ابتدا میں وہی جو نا میری سمجھ کے مطابق جو میں ترجمہ کرتا جاؤں گا نا تو اس پہ آپ اس کو یاد کرتے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے، اور اسی پہ نا اکتفا کرتے جائیں۔ لیکن جب آپ آخر تک گزر جائیں گے نا پڑھنے کے بعد، جب دوبارہ آئیں گے اور دوبارہ اس مطلب کو اگر آپ نے لطف کیا اور دیکھا تو پھر نا یہ مطلب اور زیادہ بہتر ہوگا کہ یہ مسئلہ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ شروع میں ممکن ہے مشکل لگے، لیکن ٹھیک ہے کم از کم ترجمے کی حد تک اس کو آگے آگے بڑھاتے جائیں اور پھر دوسری مرتبہ پھر رخ کر لینا، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں اس وقت زیادہ مزیدار لگیں گی۔ با کا جی دوسرا معنی جی کیا ہے؟ معذرت آج بتا نہیں، وَلِلْإِسْتِعَانَةِ، با کا دوسرا معنی جو ہے استعانت کے لیے آتی ہے۔ نحو جیسے جی کتبت بالقلم، میں نے قلم کے ذریعے سے لکھا، تو کتب تو کیا ہے جی واحد متکلم کا صیغہ ہے، فعل فاعل ہے، کتب تو میں نے لکھا فعل فاعل ہے، واحد متکلم کا صیغہ ماضی ہے، بالقلم پھر اسی طرح جار مجرور ہے۔ وقد تکون للتعلیل، اور کبھی کبھی جو ہے نا یہ تعلیل کے لیے آتی ہے، با یعنی تعلیل کے لیے آتی ہے، علت کے لیے آتی ہے۔ نحو قولہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے، انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، تم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، ظلمتم ماضی ہے، ٹھیک ہے، فاعل اس کے اندر ہے، انفس جو ہے مضاف ہو رہا ہے کم کی طرف، اور یہ ظلمتوں کا کیا بن جائے گا مفعول۔ انکم ظلمتم انفسکم، تم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، کیوں جی وجہ باتخاذکم العجل، بچھڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا۔ وللمصاحبۃ، با کا نا عزیزو چوتھا معنی کیا ہے مصاحبت کے لیے آتی ہے، مصاحبت کا معنی ہمراہی ہے، ساتھ ہے۔ نحو اشتریت الفرس بسرجہ، میں نے گھوڑا خریدا بسرجہ یعنی مع سرجہ، زین سمیت، میں نے گھوڑا خریدا اس کی زین کے ساتھ، زین سمیت۔ تو یہاں بے با کس معنی میں ہے جی مصاحبت کے لیے ہے۔ پھر بھی اگر آپ اس کو دیکھیں اشترے تو کیا ہے جی، ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں، اشترے تو کون سا صیغہ ہے جی، واحد متکلم کا صیغہ ہے جی، ماضی کا صیغہ ہے، 13واں صیغہ ہے جی، ٹھیک ہے۔ اشترے تو فعل بھی ہے فاعل بھی ہے، اور فرسا کیا ہوگا اس کا مفعول ہے، کیونکہ جب بھی فعل ہو تو فعل پلس فاعل پلس مفعول، فعل ہوتا ہے پھر فاعل ہوتا ہے پھر مفعول ہوتا ہے۔ جب فعل آ جائے تو پھر یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ فاعل چاہیے، اور پھر اگر متعدی ہے تو مفعول کی بھی اسے ضرورت ہوتی ہے۔ وللتعدیۃ، تعدیہ کا کیا معنی ہے، متعدی کرنے کے لیے آتی ہے با، پانچواں معنی یہ ہے۔ نحو قولہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے، ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کے نور کو لے گیا، ذہب فعل اللہ فاعل ہے، بے نور باجار نور مضاف ہو رہی ہم کی طرف، بے نور ہم، یہ جو پھر ہوتا ہے نا جار مجرور یہ متعلق ہو جائے گا اس فعل کے ذہبہ کے۔ ونحو ذہبت بزید، یا جیسے ذہبت بزید اے اذہبتہ، میں اسے
لے گیا. پھر ذہب تو جی واحد متکلم کا صیغہ ہے، ماضی ہے، بے زیدن جار مجرور ہے. ٹھیک ہے. اے اذہب تو اے سے جو پھر ہوتا ہے نا پہلے والا، اس کو یہ بھی تعبیر کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. مفسر جس کی مطلب تفسیر کی جا رہی ہوتی ہے، اور اے کے بعد جو آ رہا ہے نا اذہب تو جو تفسیر کر رہا ہے اس کو کہتے ہیں مفسر. پہلے والے کو مفسر، جو بعد میں تفسیر کرتا ہے اس کو کہتے ہیں مفسر. وللمقابلۃ، با کا چھٹا معنی کیا جی؟ مقابلہ کے لیے آتی ہے. نحو جیسے اشتریت العبد بالفرس، میں نے عبد خریدا گھوڑے کے مقابلے میں. ٹھیک ہے. پھر یہاں بے شک دیکھ لیں، اشتریت فعل فاعل ہے، عبد کیا ہے اس کا مفعول ہے، بالفرس جار مجرور ہیں جی. وللقسم، قسم کے لیے آتی ہے با کا ایک معنی. نحو باللہ لأفعلن کذا، باللہ اللہ کی قسم، لأفعلن کذا میں ایسا ضرور کروں گا. یہ لا افعلن کیا ہے بلا؟ ٹھیک ہے. ذرا دیکھ لینا اس کو. لا افعلن، یہ جو افعلن ہے یہ صیغہ واحد مذکر و مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے. متکلم کا ہے لا افعل، ٹھیک ہے، اس کا صیغہ ہے واحد متکلم کا. اور لام جو شروع میں لا لگی ہے یہ لام تاکید ہے، اور آخر میں نون ثقیلہ لگی ہے. لام تاکید ہے اور نون ثقیلہ، تاکید ثقیلہ بھی لگی ہے. اور صیغہ کون سا ہے جی؟ یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے. لأفعلن کذا، اللہ کی قسم میں ایسا ضرور کروں گا. کا جار ہو گئی زا اس میں اشارہ، اللہ کی قسم میں ایسا ضرور کروں گا. وللاستعطاف، اور یہ 8واں معنی ہے با کا نا، 8واں معنی ہے استعطاف، طلب رحم کے لیے آتی ہے. نحو جیسے جی ارحم بزیدن، تم زید پر رحم کرو. یہاں بھی ارحم فعل فاعل ہے، ارحم امر ہے، فعل ہے، فاعل اس کے اندر ہے، زیدن جار مجرور ہے. نام و معنی جی با کا. وللظرفیت، ظرفیت کے لیے آتی ہے. نحو جیسے زیدن بالبلد، زیدن بالبلد زید شہر میں ہے. اور 10واں معنی آغا جان با کا وللزیادت، زیادہ ہوتی ہے. زیادہ کا معنی بتایا ہے کہ اگر مطلب اس کو گرا بھی دینا تو معنی میں خلل نہ آئے. نحو قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو. یہ لا تلقو کیا ہے؟ لا تلقو، لا ہو گیا لا نہیں ہے، تلقو فعل ہے اور فاعل ہے اس کے اندر. لا تلقو لا نہیں ہے، تلقو فعل ہے، اور بے ایدی با جار ہے، ایدی مضاف ہو رہا ہے قوم کی طرف، الا جار ہے، پھر تہلکہ جو کیا ہے مجرور ہے. ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکۃ، تم اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو. لام کا معنی پھر انشاءاللہ بعد میں شروع کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.